अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपकी होस्ट आयशा रमला आपको खुशामदीद कहती है हमारे प्रोग्राम हमारा दीन आसान दीन में। नाज़रीन, जब हम मगरिब की जानिब देखते हैं तो वहाँ पे हमें ओल्ड एज होम का रिवाज नज़र आता है जो कि काफ़ी अरसे से है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ये रिवाज अब पाकिस्तान के अंदर भी ज़ोर पकड़ रहा है। अब जगह जगह हमें ओल्ड एज होम नज़र आ रहे हैं, लोग अपने वालिदैन को छोड़ कर जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में तो हमें इस बात पे फ़ख्र हुआ करता था कि हमारा फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत है। हम इस बात पे फ़ख्र महसूस किया करते थे, लोगों को बताया करते थे कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रॉपर फैमिली सिस्टम। तो ये क्या वजह है कि हमने अपने वालिदैन को बेदखल करना शुरू कर दिया है अपनी ज़िंदगियों से? ये क्या वजह है कि वालिदैन के एक घर के अंदर अलग पोर्शंस बन चुके हैं? ये क्या वजह है कि कई घरों में वालिदैन सर्वेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं? ये क्या वजह है कि वालिदैन के पास इतना हक भी नहीं है कि वो अपने औलाद से कुछ पूछ सके, कुछ बोल सके, कुछ मांग सकें? औलाद ये भी माइंड करने लगी है कि वालिदैन अब ये पूछें कि तुम क्या करने वाले अपनी ज़िंदगी के साथ। वो कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स। तो वालिदैन की लिमिटेशंस हैं क्या इस हवाले से? क्या ज़माना बदल गया है या हमारे अखलाक बदल गए हैं? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे हम यास्मीन से, जो कि ना सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक मदर हैं, एक काउंसलर हैं, बल्कि एक टीचर भी हैं। तो यास्मीन, क्या हाल है आपका? बिल्कुल खैरियत से। यास्मीन, आपका क्या ख्याल है कि ज़माना बदल गया है या हमारे अखलाकियात गिर गए हैं या वालिदैन के हकूक़ कम हो गए हैं? देखिए, वालिदैन के हुकूक तो वही हैं और हमेशा वही रहेंगे, लेकिन कुछ इसके अंदर हमें थोड़ा सा दोनों साइड से देखना पड़ेगा कि क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब हम देखते हैं कि जब वालिदैन बच्चों की निगहदाश्त या तरबियत इस्लामी माहौल में या इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को नहीं अपनाते और एक दुनियावी तरीके से उनको तैयार करते हैं, उनको दुनिया की सारी मोहब्बतें दे देते हैं, यानी कि हर चीज़ में उनको करियर ओरिएंटेड करा देते हैं, या एक उनको जज्बा यही होता है कि हमने कुछ सीखना है या कुछ हमने आगे बढ़ना है। तो जब आप बच्चों को बचपन से दुनिया 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 सिखाते हैं और दीन की तरफ, यानी कि दीन को हम ये समझते हैं कि ये कोई एक नया लाइफस्टाइल है जो हमारे लिए नहीं है, और जैसे बार बार यही बताया जा रहा है कि जब हम बच्चों के अंदर बचपन से दीन की तालीम देंगे, उनको अल्लाह से जोड़ेंगे, अपने रब से जोड़ेंगे, तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हक़ के बाद जिस हक़ की बात करता है वो वालिदैन का हक़ है। यानी कि अगर हम बच्चों को दीन की तालीम देते हैं तो उनको सबके हुकूक का ख्याल आ जाता है या उसकी कदर आ जाती है। यास्मीन, के इसकी वजह ये तो नहीं है कि हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, हम अपनी ज़ात में इतने गुम हो चुके हैं कि हम अपने माँ बाप तक को पहचानने के लिए इनकार कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग सब मफाद परस्त हो गए, हम सबको सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए। तो हमारी पसंद का मेयार क्या हो गया कि हम उस चीज़ से अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि हमारी गर्ज़ जो है वो किस चीज़ से पूरी होती है, हमें उस चीज़ से मोहब्बत है जिससे हमारी गर्ज़ पूरी हो। हम इसीलिए ख़ुद गर्ज़ लोग हो गए हैं। वो एक जोक था कि किसी बच्ची जो फ़िश थी उसने अपनी माँ से पूछा पानी में कि दुनिया में कौन लोग रहते हैं या ज़मीन में कौन लोग रहते हैं, तो उसने कहा सेल्फिश रहते हैं, क्योंकि हम माँ बाप को भी जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। जब तक हम माँ बाप पर डिपेंडेंट होते हैं, माँ बाप से फ़ायदा उठाते हैं, और जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, ज़ोर पकड़ते हैं, हमारी अपनी एक कारोबार हो जाता है या जॉब्स हो जाती हैं, हमारे अपने घर बस जाते हैं, तो हम फिर आगे की तरफ देखते हैं और वो जो पीछे माँ बाप हैं या वालिदैन हैं उनको हम भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त कि बूढ़े माँ बाप जो हैं वो बोझ लगते हैं, और इसकी वजह से कभी वो बहन कहती है भाई को कि तुम ले जाओ, और भाई कहता है बहन को कि आप ले जाओ। तो ये जो चीज़ है कि वालिदैन की जो कदर, या वालिदैन जो हैं वो हमारे जन्नत का, यानी कि वालिदैन जो हैं हमें जन्नत में ले जाने का ज़रिया है। क्योंकि देखिए, हमें ये नहीं कहा गया कि आप हर बंदे को जाके हस्पताल में नर्स बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए या कोई यतीम खाने में जाके लाजिम कोई सर्विस करे। यानी कि जो लोग वॉलंटियर्स हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, लेकिन हर बच्चे पर या हर शख्स पे फ़र्ज़ किया गया है कि वो अपने वालिदैन का ख्याल रखे। बिल्कुल यास्मीन, और कहीं ना कहीं नाज़रीन, जब हमारे बच्चों की शादियां जाती हैं तो प्रॉब्लम्स उसके बाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे पहले
اس سے پہلے کسی حد تک بچے پھر بھی اپنے والدین سے اٹیچ ہیں, ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں, لیکن شادیوں کے بعد اچانک انہی بچوں کو کیا ہو جاتا ہے, یہ ڈسکس کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ کئی دفعہ بچے اپنے والدین سے بہت اٹیچ بھی ہوتے ہیں, لیکن شادی کے بعد ایک دم سے کچھ رویے چینج ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی دوریاں آ جاتی ہیں. تو وہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم وہ بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر کہ ہم اپنے والدین کو بھی امپورٹنس دیں اور اپنے اسپاؤس کو بھی امپورٹنس دیں؟ تو اس پہ روشنی ڈالیں گی یاسمین. تو جی یاسمین, وہ کیا طریقے ہیں؟ دیکھیں, جس وقت بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو والدین اتنی ہمت میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کا خیال کر سکتے ہیں. مطلب جب تک والدین کا دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ دیتے ہی رہتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ لیڈرشپ سٹارٹس فرام دا ٹاپ. اگر والدین اپنے بیٹے کا یا بہو کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو ہر جیسے ایک ہوتا ہے نا کمفرٹ دیتے ہیں یا اس کے لیے ایک پیار اور محبت کا ماحول کریٹ کرتے ہیں, تو اس میں اسے کہتے ہیں نا کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. کہ شروع میں والدین کو اس بچی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو تم ہم سے دور ہو گئے ہو, کیونکہ یہ جو سائیکلوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں نا, یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو خود تھوڑا سا ڈیٹیچ کرنا ہے ان بچوں کی زندگی سے اور تھوڑا سا ایک اسٹیپ بیک کرنا ہے کہ لیٹ دیم لیو دیئر اون لائف. اور اگر ہم بچوں کو ایک اعتدال یا بیلنس سکھا دیتے ہیں نا تو اس کے اندر پھر دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اس کو بہت زیادہ اپنے سے قریب رکھتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے اس کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں. ایک ٹائم آتا ہے وہ پھر باہر گلی میں کھیلنے چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میری شادی ہو, بچے ہوں. تو یہ ایک نیچرل کورس آف ایونٹس ہے جو ہر ایک کی زندگی میں. جب ہماری بھی شادیاں ہوئی تھیں تو ہم بھی اپنے شوہر کے ساتھ الگ وقت گزارنا چاہتے تھے, اور اس میں پھر ماں باپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ان سے ڈیٹیچ کریں. کئی دفعہ ماں اور بہو میں کچھ ایسی جیلسی ہو جاتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ بیٹا ہم سے چھن گیا یا اونرشپ ہماری بدل گئی ہے, اور یہ ماں کا اس وقت کردار ہوتا ہے کہ اگر اس نے بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے, اس کو پیار دیا ہوتا ہے, اس کو عزت دی ہوتی ہے, اس کو اپنے گھر میں ویلکم کیا ہوتا ہے, تو پھر اس کا پھل وہ پائے گی جب وہ بوڑھی ہوگی. کیونکہ پہلے یو ہیو ٹو گیو دین یو ٹیک. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ایک محبت کی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کی عزت ہوگی اور پھر آپ کی جو بہو ہوگی پھر وہ یہ نہیں سوچے گی کہ یہ میری ماں ہے یا میرے میاں کی ماں ہے, وہ پھر خدمت کرے گی. یاسمین, کہیں یہ پرابلم یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے رائٹس کیا ہیں, ہم اسی سے ابھی تک ان اویئر ہیں, ہم اسی کا اویئرنیس نہیں لے کے آئے, تو ہمارے ماں باپ کے ہم پہ حقوق کیا ہیں؟ پہلے آپ اس کو ڈیفائن کریں. سب سے پہلے یہی بات ہے نا کہ جب آپ بچپن سے اپنے بچوں کو اپنی رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں تو وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. یہ راتوں رات جو ہے نا کوئی اسپیکٹرم چینج نہیں ہو جاتا. یعنی کہ جب بچوں کو آپ بچپن سے بتاتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کے جو والدین ہیں اگر ان میں آپس میں پیار اور محبت ہوگا, مفاہمت ہوگی, تو آپ کے گھر کا ماحول ہی کیسا ہوگا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے میاں کی برائی اپنے بیٹے سے کر رہی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ باپ جو ہے اپنی بیوی کی برائی اپنے بچوں سے کر رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کھو دیتے ہیں. تو رسپیکٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں چاہے والدین کی آپس میں بنے یا نہ بنے, بہرحال وہ بچوں کے پیرنٹس ہیں, اور دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ میک شور کہ بچے ان کی عزت کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ زیادہ تر بچوں کو ڈانٹتی رہتی ہے یا ٹرین کرنا چاہتی ہے یا ان کی تربیت کرنا چاہتی ہے, تو اس میں جو ہے وہ باپ بیچ میں جو ہے بعض وقت انٹرفیئر کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے, وہ بچوں کی سائڈ لے لیتا ہے, تو اس میں پھر بچے جو ہیں منہ زور ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ایک بھی پیرنٹ کسی کو بچے کو ڈانٹ رہا ہے تو دوسرا اس کو نیوٹرلائز نہ کرے, اور اگر باپ ماں کی عزت نہیں کرے گا بچوں کے سامنے تو پھر بچے بھی اس ماں کی عزت نہیں کریں گے, اینڈ وائس ورسا. اگر ماں شوہر کی عزت نہیں کرے گی بچوں کے سامنے تو بچے بھی عزت نہیں کریں گے. تو عزت جو ہے نا وہ گین کرنی پڑتی ہے, اور پھر جیسے جیسے ماں باپ بڑے ہوتے جاتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ سارا کچھ بچوں کو نہیں دے دینا چاہیے. یعنی کہ اگر کئی دفعہ ہم پیار اور محبت میں سوچتے ہیں
یا ہماری ایک سائیکالوجی ہوتی ہے کہ سب کچھ ہمارے بیٹے کا ہے یا ہم نے کمایا ہی اس کے لیے ہے. آپ دیکھیں کہ بچپن میں اگر آپ کسی بھی گھرانے میں 4 بچیاں پیدا ہو جائیں تو لوگ چوتھی بچی میں اس کو مبارک دینے کے بجائے کہتے چلو خیر کوئی نہیں, یعنی کہ اس کو مبارک نہیں دیں گے. اور اگر کسی کے 4 بیٹے ہو جائیں تو اس گھر میں ایک بہت ہی خوشی کا سماں ہوتا ہے. تو اس میں ہماری اپنی سائیکالوجی جو ہے نا وہ بھی مفاد پرست ہے, کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بیٹے جو ہیں ہمیں کما کے دیں گے, حالانکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. بچیوں میں زیادہ سروس کا اور خدمت کرنے کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور وہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے اگر شوہر کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو اپنے ماں باپ کی فکر رہتی ہے. یہ اللہ نے ایک عورت کے اندر خوبی ڈالی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فکر کرتی ہے یا ان کی خدمت کا سوچتی ہے. لیکن چونکہ ہم ساری زندگی بیٹے کو بھی اپنے مفاد کے لیے پالتے ہیں اور پھر کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں اور ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں, پھر جب معاشی طور پر ہم ان کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ جس طرح ایک ماں باپ اپنے بچے کو کھلے دل سے پیسہ دیتے ہیں, بچے وہ چیز ماں باپ کو کم از کم پیسے کے معاملے میں جو ہے وہ تھوڑے سے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک نیچرل سا ہو جاتا ہے. دیکھیں جو چیز اللہ نے قرآن میں منشن کی ہے نا کہ یہ کرو, اس کا مطلب ہے کہ دس از سم تھنگ جو آپ کے نفس کے اگینسٹ ہے, اسی لیے اللہ آپ کو انسٹرکٹ کر رہا ہے. یعنی کہ کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ ماں جو ہے اس کو اپنے بچے کو پالنا ہے یا محبت دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نیچرل فیلنگ آ جاتی ہے. لیکن بوڑھے والدین کے لیے وہ فیلنگ کو جس میں ہے نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے, کیونکہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوں, بیمار ہوں, اور پھر بچوں کی کیونکہ اپنی لائف ہوتی ہے ان کے لیے وہ پیچھے دیکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے وی نیڈ ٹو فائنڈ دا سولوشنس کہ جس کے ذریعے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک اس میں بچوں میں اور والدین میں ڈویژن نہ ہو. بے شک. تو ناظرین وہ سلوشنز کیا ہوں گے اس ڈویژن سے بچنے کے, ان پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین, میں آپ کو ہمارے پروگرام ہمارا دین آسان دین میں دوبارہ خوش آمدید کہتی ہوں. تو ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ماں باپ اور بچوں کے بیچ کا جو ڈویژن ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے, تو اس کا سلوشن کیا ہے یاسمین؟ اس میں جو سب سے بڑا جو ایک سلوشن میں ایک سینٹنس میں دوں گی کہ جب والدین دیتے ہیں پیار, محبت, شفقت, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے وہ بچے وہی چیز ان کو ضرور لوٹاتے ہیں. اگر ان کو ہم بچپن سے جب ہم دعا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو, تو ہم کہتے ہیں صحت مند اولاد ہو, لیکن جب ہم دین میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیک اور صالح اولاد مانگنی چاہیے, کیونکہ نیک اور صالح اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسٹ ہے, آپ کے لیے ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آپ کے لیے وہ پھول ہیں جو آپ کے باغ میں کھلے ہیں. لیکن اگر وہ اولاد خود سر ہے یا وہ ضدی ہے یا وہ آپ کا شروع سے خیال نہیں رکھتی, تو وہ پھر انسان کے لیے ایک طرح سے رونے کا باعث بن جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے دین سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے. اور اس کے لیے صرف بچوں کو بلیم کرنا کہ آج کل کے بچے ایسے ہیں, وہ میں سمجھتی ہوں کہ پھر وہ ایک فیئر بات نہیں ہوگی, کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ واقعی بہت فاسٹ فارورڈ ہے. اٹس ناٹ کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف دیئر پیرنٹس, اٹس جسٹ دیٹ دے ڈونٹ ہیو ٹائم. سم ٹائمز ان کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا, اور جب وہ کسی بھی ایک خاص جگہ جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, پھر وہ گھر آتے ہیں, ان کے بیوی بچے ذمہ داری, تو ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان کی جائز ضروریات ہیں اس کے لیے تو وہ ان سے رجوع کریں. لیکن اب اگر آپ کہیں کہ وہ آ کے آپ کے پاس سارا دن گزاریں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو, اور پھر اس میں بھی ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں, یا اپنا جو وہ وقت ہے صرف اولاد کی یاد میں نہ گزاریں بلکہ اللہ سے رجوع کریں. بے شک. تو کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ یا ہمارے دل میں مطلب بچوں کی محبت ہوتی ہے, یا پھر سارا دن ہم اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے اور ہمیں ٹائم نہیں دے رہا. ایک گلہ شکوہ اور ایک نگیٹیوٹی پھر اس میں ہوتی ہے. اگر والدین
خوش ہیں یا صحت مند ہیں اور وہ اپنی زندگی کو ایک پروڈکٹیو طریقے سے گزار رہے ہیں، تو اسلام کے اندر کوئی ریٹائرمنٹ سٹیج نہیں ہے، یعنی کہ یو کین بی پروڈکٹیو ٹل دا ڈے یو ڈائی، اور اس میں آپ اپنا دل اللہ سے لگائیں، قرآن سے لگائیں، اور بچوں سے ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں، کیونکہ جو اسٹریس ہے نا، اسٹریس از دا گیپ بٹوین دا ایکسپیکٹیشنز اینڈ دا ریالٹی۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ہماری زیادہ ہوتی ہیں تو وہ گیپ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور جب ہماری ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی ہیں نا تو اگر بچے آ کے ہمیں صرف سلام بھی کر دیتے ہیں نا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو ہم سے ایک اچھی پازیٹیو وائب آتی ہے تو پھر وہ ہمارے پاس دوبارہ آئیں گے۔ بے شک۔ لیکن جب ہم آتے جیسے وہ آئے اور ہم فوراً سے سر باندھ کے بیٹھ جائیں کہ میں صبح سے بیمار ہوں اور میں پریشان ہوں، اور پھر بچے کو بولیں کہ 1 گھنٹہ میرے پاؤں دبائے، اور وہ بیچارہ گھر مطلب تھکا ہوا آیا ہے، اس نے اپنے کمرے میں جانا ہے، اور ہم اس کو اپنے سے باندھ کے رکھیں تو یہ بھی انفیئر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اپنی ایک پوزیشن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم کسی کے اوپر بھی محتاج نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایسی محتاجی آ جاتی ہے اور بچے آپ کا خیال رکھتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کریں، یعنی کہ اس کے اندر بھی ایک نگیٹو ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ بہو نے پانی نہیں دیا یا دوائی نہیں پوچھی، یعنی کہ اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں یا کسی بھی سٹیج میں مزریبل نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ جو والدین بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر بھی وہ اپنے بیٹے اور بہوؤں کے گھروں میں جا کے کہتے ہیں کہ لاؤ ہم برتن دھو دیتے ہیں یا ہم صفائی کر دیتے ہیں۔ تو اف یو آر مور کوآپریٹو، مور پازیٹیو، تو آپ کو بھی پھر وہی ملے گا۔ اکثر ہم دیکھتے تھے نانیاں دادیاں کہتی تھی لاؤ بیٹھے بیٹھے میں سبزی کاٹ دوں۔ بالکل، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ناکارہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو اللہ معاف کرے ایک محتاجی کی زندگی کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی جو بڑے ہو جاتے ہیں ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ ایک روایت وہ بھی تو ہے کہ کچھ لوگ تھے وہ ایک غار میں پھنس گئے، جب وہ پھنس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کام کی دعا کرتے ہیں جو ہم نے بہت اللہ کی خاطر کی ہیں۔ تو ایک نے کچھ ایک کام کہا، ایک پتھر سرکا، پھر دوسرے نے دوسرا کام کہا، پتھر تھوڑا سا ہٹا، پھر دوسرے نے تیسرا کام کہا۔ اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں بکریوں کا جب دودھ لے کے آتا تھا گھر پہ تو آنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، لیکن اس دن وہ سوئے ہوئے تھے، اس کے بچے بھوک میں بلکتے رہے، لیکن وہ دودھ لے کے انتظار کرتا رہا کہ جب یہ سو کر اٹھ جائیں گے میں ان کو دودھ پلاؤں گا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دوں گا۔ تو اللہ نے اس کی دعا سنی اور اس کی اس نیت کی وجہ سے، اس کے اس کام کی وجہ سے اس کا پتھر سرک گیا۔ تو ناظرین، یہ اتنا افضل عمل ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے جب نیت کرتے ہیں کہ ہم لے جا کے جب ہم انہیں کھانا کھلائیں گے تو ہمیں اس کا بھی اس قدر ثواب ملے گا کہ اس کے بعد اگر اس کا واسطہ دے کے بھی ہم اللہ سے دعا کریں تو ہماری مشکلات حل ہوں گی۔ ہمارے دین کی وسعت تو یہ ہے، ہمارے دین کی آسانی تو یہ ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے لیے اپنے گھروں کو جنت بنا سکتے ہیں۔ اپنے دین کو اپنائیں تو صحیح، گھروں میں لے کے آئیں تو صحیح۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ ہم اگلی دفعہ دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت چاہے گی۔ اللہ حافظ۔